अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के कुछ पेश रफ्त इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करेंगे उन तमाम पॉइंट्स पे तफसील से बात कर सकूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ मरियम नवाज़ की जो वापसी है और उसके लाहौर एयरपोर्ट पे जो दुबई से PK-264 में जो वो लैंड कर चुकी है और उसने वहाँ पे यानी लाहौर के एयरपोर्ट पे उनका जो इस्तकबालिया कैंप था, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा वो इस्तकबाल के या पुरतपाक इस्तकबाल के कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, वो इस्तकबाल करेंगे उनके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 5000 लोग भी एयरपोर्ट नहीं पहुँच सके। पाक सरजमीन शादबाद मरियम नवाज़ के पाकिस्तान पहुंचने पे जो ट्वीट है वो उसने किया था, तो ये पाक सरजमीन वाकई शादबाद है इनके लिए, क्योंकि हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान और पाक सरजमीन शादबाद, जबकि अपने कारोबार, खाने पीने, इलाज, मुआवजे और भाइयों के पाकिस्तान से इनकार और बाप जो है ना इसी पाकिस्तान के कवानीन और आइन से जो है ना वो इश्तिहारी और भगोड़ा, इन्हीं अदालतों से भगोड़ा, जबकि इनके लिए वाकई पाक सरजमीन पाकिस्तान है। क्योंकि जब ये चाहें तो यहाँ पे आके ये जुमला इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बनाते रहे हैं तकरीबन पिछले 45-50 साल से। अबू ज़ेबी से लाहौर एयरपोर्ट पे इनका तकरीबन 3:30 पर ये पहुँच गई, यानी लैंडिंग कर गई, और PK-264 में साथ ही जो इनका फैमिली डॉक्टर है, जो कि एक नो डाउट दो कबास किस्म के इंसान है, जिसकी शख्सियत आप लोगों ने नवाज़ शरीफ के यहाँ से भगाने में और यहाँ से ले जाने में एक बीमारी का बहाना करके वो आपने उसकी शख्सियत के बारे में खूब सुना है और देखा है, और उसकी चालाकी और मकारी आपने देख ली है। बहरहाल वो डॉक्टर भी साथ मौजूद थे, 7 अमरात थे इसमें, इसी जहाज़ में उसको रिसीव करने के लिए, उसको इस्तकबाल के लिए वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे लोग आए थे, सीनियर वज़रा जो आए हुए थे, क्योंकि अभी चीफ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम नवाज़, तो लिहाजा लोग तो अपने टिकट के चक्कर में, अपने चापलूसी के चक्कर में पहुँचना ही था। जो सीनियर वज़रा थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जो वफाकी वज़रा थे मुस्लिम लीग नवाज़ के, जो नो डाउट सीनियर रहनुमा में से ख्वाजा आसिफ, मलक अहमद ख़ान और सफदर, जो कि बराए नाम शोहर है, मैं बार बार कहता हूँ, आबिद शरेली जैसे लोग, और साथ ही आपके जो साद रफ़ीक लोग, वो सारे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। डोल के ताप पर बंगड़े और पटवारी जहन के जो कुछ 1000-2000 लोग थे, नो डाउट उसमें अगर आप देख ले, सही एनालिसिस करें, लोगों के तज्जिया देखे और जो अंदर की खबरें देखे और वहाँ पे ख़ुद जो हमने अपने आंखों से देखा, तो वहाँ पे पुलिस एहलकार और साथ ही आप इनके अपने ख़ानदानों के जो लोग थे, जो लोग आए थे उनके अपने ख़ानदानों के घर के अफराद, और साथ ही जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट की मशीनरी के जो लोग थे, और साथ ही सहाफ़ी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, मीन्स सहाफ़त की दुनिया से, वो सारे मिला के कुछ 3-3.5 हज़ार तक एक अंदाजे के मुताबिक थे। तो समझ से ये बात बाहर है कि इस तरह के इस्तकबाल की ज़रूरत क्या थी। क्या ये यहाँ मुल्क से यानी मुल्क बदर की गई थी, या इसके साथ जो है ना कुछ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी और इसको भगाया था, ये वापस आ रही थी उस अज़ाइम के साथ या उस जहनीत के साथ, या लोग जो है ना बड़े बेताब थे, इसका कुछ बहुत ज़्यादा अरसा हो गया था, या कोई सियासी जैसे आप कह सकते हैं कि सियासी एक जो है ना वो एक इंतकाम है, जो ख़ुद अपने सर्जरी के बहाने, अपने सर्जरी के चक्कर में, जो कि मरियम औरंगज़ेब ख़ुद कहती रही है, और वो जेनेवा जाके वहाँ पे अपने शरारतों के साथ, अपने शैतानी मंसूबों के साथ 2-4 दिन 6 दिन रह के फिर वापस आई है। तो ये तो ख़ुद 3 महीने पहले गई और अब वापस आ रही है। इसमें इस किस्म की इस्तकबाल की, इस किस्म की इन्हें रंगबाजी की, इस किस्म की चालबाजी की, और खामखा मरियम नवाज़ को जैसे कह सकते फीमेल नेल्सन मंडेला जैसे, या कोई बहुत बड़े जो ना जंग में गाजी बन के, या कोई बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के नाम पे कारनामे वहाँ पे करके वापस आने पे इतना इस्तकबाल, इतना पुरतपाक इस्तकबाल का एक जो रंग दिया जा रहा था, ये समझ से बाहर है। एनीवे, कारकुनान को शायद बिरयानी का, कीमे के नान का इस महंगाई में, और शायद नकद और पेट्रोल की सूरत में कुछ न कुछ लालच दिया होगा, तो कुछ 15-20
لوگ جو ہر ایک گھر سے، ہر ایک محلے سے، ہر ایک حلقے سے نکلے تھے یا آئے تھے، تو شاید ان بیچاروں کو اس چیز کی جو ہے اس مہنگائی میں ضرورت تھی۔ اس پاکستانی عوام بیچارے غریب بھی تو ہے، تو وہ اس قسم کے چھوٹے موٹے لالچوں میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جتنی بھی باتیں کی وہ سارے عمران خان کی جو ایک نفرت میں یا خوف عمرانی کی صورت میں، یا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست سے جو اپنے ایک ڈر ہے ان کو، یا جو خدشات ہے، تو وہ تمام جملے اس کے تمام جو خطاب میں یا تقریر میں جو بھونگیاں مار رہی تھی، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کچھ کیا سمجھ رہی تھی، بچگانہ انداز میں وہ جو تقریر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، وہ سارے کے سارے صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہے تھے۔ وہ سارے جملے، وہ سارے جو اس کی باتیں تھی۔ اینی نواز شریف نے عمران خان کے مقابلے میں مریم نواز کو اتارا ہے۔ کمال کی بات ہے، خود آتا نہیں ہے، خود آ نہیں سکتے، بچے آ نہیں سکتے اور آتے نہیں ہے۔ اس پاکستان کی سرزمین بہت زیادہ واقعی ان کو عزیز ہے، لیکن خود وہاں لندن میں بیٹھ کے یہ ہمارے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کے جو حربے ہیں وہ ان کے پاس ختم نہیں ہو رہے، اور ہم عوام کسی نہ کسی صورت میں ان کی حربوں میں آ ہی جاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں آتے تو ادارے ماشاءاللہ آپ کے آئینی ادارے، آپ کے مقتدر جو ہے شخصیات، وہ ان کی چکروں میں آ جاتے ہیں، یا پیسوں کے چکر یا کچھ اور چکر، لیکن آ ہی جاتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات، نہ تو شہباز شریف کا کوئی بیان، نہ شہباز شریف کا وہاں پہ کوئی تصویر، نہ شہباز شریف کا کوئی بینر، نہ شہباز شریف کے فیملی کا، نہ شہباز شریف کے گروپ کے جو وزراء ہیں ان میں سے کوئی بندہ وہاں موجود۔ تو شہباز شریف، نہ حمزہ شریف، نہ شہباز شریف کے فیملی کا دوسرا کوئی بندہ، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، نہ ان کا کوئی وزیر، نہ ان کا کوئی مشیر۔ استقبالیہ وزراء میں سے مسلم لیگ نواز کی جو سیاست کو زندہ کرنے کے لیے ایک مذموم کوشش میں جسے کہہ سکتا ہوں، ایک شرمناک قسم کی جو کوشش ہے، جو ان کے واقعی ضلالت کی ایک کوشش ہے، وہ کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ خواہشات کی دنیا ہے، ان کی خواہشات میں سے یہ بھی ایک خواہش پورا کرنے دے، لیکن عوام، میرے خیال ہے جو پاکستان کے غیور عوام ہے، جو پاکستان کے سمجھدار عوام ہے، جو واقعی اپنے آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہ ہے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ کیپٹن صفدر بیچارہ، جو کہ میں اس کو بیچارہ ہی کہہ سکتا ہوں، اس کا ایک جملہ ہے، اس نے ٹویٹ میں کل ایک ایسا جملہ لکھا تھا کہ عمران خان پیروں کے گھروں میں گئے لیکن پیر نہیں لے کے آئے ہیں۔ تو یہ اس پر کیپٹن صفدر کو میں اس سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور سوال ہمارا حق بنتا ہے اس قسم کے پرسنل چیزوں پہ، اگر وہ پرسن پہ جاتے تو پھر ان کے اوپر بھی پرسنل ہی سوالات ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی تو شریفوں کے، کیپٹن صفدر کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی تو شریفوں کے گھر گئے تھے اور وہاں پہ اچھے خاصے ملازمت کر چکے، تو آپ کیا لے کے آئے تھے؟ اور وقت سے پہلے اپنے ایک پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا تھا، آپ نے تو نہیں، مریم نواز نے، تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، وہ بھی اگر ہو سکے تو کسی ٹویٹ میں تفصیل سے ہمیں آگاہ کرے اور بتا دے اس کے جواب میں۔ اینی یہ پرسنل معاملات ہیں، اس پہ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ بولتے تو پھر آپ کو اس طرح کے ہی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی ہی القابات کے سے جو ہے نا نوازا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، اگر فواد چودھری صاحب کے آج آپ پیش رفت دیکھ لیں، ماشاءاللہ پاکستان کی قوانین اور آئین اتنے کبھی کبھار پرتی دکھاتی ہے کہ فواد چودھری کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو دھمکیاں دینے کا کیس تھا، وہ آج ان کی جس مجسٹریٹ نے وہ کیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا پر کل، اور ان کے جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا گیا تھا پولیس کا، اور اڈیالہ جیل میں وہ کل سے وہاں پہ پولیس کے کسٹڈی میں تھے جوڈیشل ریمانڈ پر۔ وہ پولیس نے راتوں رات آ کے انہیں پریویس نائٹ وہ راتوں رات آ کے درخواست دیے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اور ہمیں اس کو فواد چودھری سے بہت کچھ برآمد کرنا ہے، آڈیو میچ کرنی ہے، تو ویڈیو میچ کرنی ہے، تو اور بہت کچھ، کیونکہ کلبھوشن سے بھی کوئی بڑا دہشت گرد، کوئی بڑا جو نا وہ انڈیا کے ایجنٹ پکڑا گیا ہے، تو جسمانی ریمانڈ پہ دیا جائے، جوڈیشل ریمانڈ اس کا مسترد کر دیا جائے۔ اور اسی درخواست کو راتوں رات قبول کر کے بغیر پیشی کے فواد چودھری کے، اور ان کو آج جو ہے نا پیش کرنے کا پھر حکم دیا۔ پہلے درخواست منظور کیا پولیس کی طرف سے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے جوڈیشل اس کے سیشن کورٹ میں آج دوبارہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا بولا، اور اس پہ آج جو ہے نا ان کی پیشی تھی۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو مزے کا خیز نہیں ہے، کیا ہے پاکستان کی آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے۔ بابر اعوان صاحب نے آج وہاں پہ، فیصل چودھری صاحب بھی موجود تھے، لیکن بابر اعوان صاحب نے اپنے دلائل جو ہے نا وہ
دیے ہیں اس میں کورٹ میں پیشی میں، تو وہاں پہ مختلف قسم کے سوالات کے جوابات دیے، وہ سارے آپ کے سامنے اس چھوٹے سے ولاگ میں نہیں کر سکتا، لیکن سمپل سی بات ہے کہ ان کے دو چار باتیں جو ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے بولے کہ ریاستی مشینری کو ایک شخص کے خلاف استعمال کرنا یہ ریاستی دہشت گردی ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال شہباز گل کیس میں سیشن مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا تھا، تو فواد چودھری پر آزمائے جانے والے حربے جو نا اس طرح کی دہشت گردی کا ہی تاثر دیا جاتا ہے۔ جس کی بات کو لوگوں کو سمجھنے آتی ہے اور سمجھنے لگے، اسی کو ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کے قانون اور آئین ہے، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ حکمران اور پروزیکیوشن زمین پر خدا بننے کی کوشش نہ کرے، یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو نا وہ اس نے سیشن مجسٹریٹ کے سامنے بابر اعوان کے دلائل تھے۔ بہرحال اسی طرح دہشت گرد کے انداز میں کپڑا ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے وہ پیش کیا گیا ہے، اور عدالت کے اس کے مطابق، حکم کے مطابق ان کو اہلیہ کے ساتھ ملوانا تھا اور ان سے ملاقات کرانی تھی، لیکن ان کی اہلیہ 2 بچوں سمیت وہاں پہ موجود تھے اور وہ نہیں ملوایا گیا اور ویسے ہی لے کے گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے۔ کون ہے ایسے جو قانون سے، عدالتوں سے بھی اوپر ہے کسی ملک میں؟ یہ سوال ضرور کھٹکتا ہے دماغوں میں اور ذہن میں، اور اس کا جوابات آج تک نہیں مل رہے عوام کو، ہم سب کو۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے ایک بیان میں کہتا ہے کہ عمران خان پر بیرون ممالک کے ایجنسیز کی طرف سے انہیں حملہ کرنے کا خطرہ ہے اور یہ خدشہ ہے، جبکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ اپنی بیان کے منافی حرکتیں ان کی حکومت کر رہے ہیں۔ یعنی عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، خطرہ ہے بیرونی ایجنسی سے، ان کو معلوم بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی ان سے سیکیورٹی لے لی گئی۔ کیا یہ عقل مانتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ سمجھتے کہ بیرونی ایجنسیز میں واقعی انہی کی کوئی حرکت ہے تو اس کو بیرونی ایجنسیز کا نام دیا جاتا ہے؟ سیکیورٹی دینے کے بجائے سیکیورٹی لینا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یعنی مینز انہی بیرونی ایجنسیز کو، یا ان کی اپنے جو گھر کے بنائے ہوئے ایجنسیز ہیں، ان کے اپنے جو ایک بدماش اور دہشت گرد اور مافیاز کا ٹولہ ہے، ان کے لیے کیا ان کے لیے راستہ کھولنا تھا، ان کے لیے عمران خان کو ایسے ہی میدان میں چھوڑنا تنہا، تاکہ واقعی اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کی سیاست کے راستے سے۔ کیا وزیر داخلہ کی ذمہ داری میں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر، یعنی سابقہ وزیر اعظم اور مسلم امہ کے لیڈر، دنیا کے جانے پہچانے شخصیت اور لیڈر، کیا اس کو تحفظ دینا یہ ان کی ذمہ داری میں نہیں ہے؟ یہ کس کام کے، کس بات کا وزیر داخلہ ہے؟ اینوے، شیخ رشید کے لال حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے آپریشن کی خبریں بھی گردش میں ہیں، اور مصدقہ ذرائع سے ہے کہ 29 یا 30 تاریخ کو یہ آپریشن کرنے جا رہے حکومت، یہ پی ڈی ایم حکومت، اور لال حویلی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اٹ مینس جو ایک انتقامی کارروائی میں یہ کارروائی بھی آپ کو انشاءاللہ اسی حکومت میں اسی ہفتے میں نظر آ جائے گی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 75 سال سے شیخ رشید جو ہے نا، اور ان کے جو خاندان ہے، وہ اسی لال حویلی میں رہائش پذیر ہے، مقیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان بدل گیا، پاکستان کے قوانین اور آئین بدل گئے، اور پاکستان کے جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہے وہ ہوا میں ابھی اس وقت اڑائے جا رہے، اور نو ڈاؤٹ قانون آئین کو جوتے کے نوک پہ رکھا گیا ہے۔ اب وہ بدقسمت یہ ہے کہ بلاول اور مریم نواز کے لیے پاکستان رہ گیا ہے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھی۔ تو اب تیار رہو، آپ پاکستان کے بیڑ بکریوں کے مانند 24 کروڑ عوام، مجھ سمیت، مبارک ہو آپ سب کو، مریم نواز پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سیاست میں کیا گرما گرمی اور کس قسم کی نفرت اور جسے آپ کہہ سکتے کہ گندگی پھیلائے جانے کے مختلف گیدرنگ اور مختلف جلسے اور جلوس آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گے۔ آج سے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔